जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो आपने देखा ख़राब थे और ख़राब हैं, लेकिन चीज़ें सुलझ रही हैं, बेहतर हो रही हैं। पाकिस्तान को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए और जिस चीज़ पे काम करना चाहिए वो है बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड, कनेक्टिविटी। और अगर कोई मुल्क हमें ड्रैग करना चाहे पाकिस्तान को, तो उससे बचना भी चाहिए, लेकिन अपनी डिटेरेंस भी रिस्टोर करनी चाहिए। आज भारत के अंदर भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर ही हैज़ इनॉग्रेटेड। सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग। और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। इंडिया को ज़रूरत है बहुत सारे अपने उनको जहाज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई तकरीबन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो अकासा का जो ऑर्डर है बोइंग का, और ये जैसे वो कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है। 150 जहाज़ का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज़ है। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है, जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। ये कर्नाटका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये एक इसने ये एक्सप्लेन किया। अब मज़े की बात ये है कि नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी ये बोइंग की फैसिलिटी है। ठीक है जी। और दूसरी और इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये जो है जो इसका जो प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। ठीक है जी। और इसकी ये आप समझ लें कि ये अमेरिका का और इंडिया का ये जो है ना, ये जो पार्टनरशिप है, उसको वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ये है कि ये अब ये प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे इंडिया के अंदर। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीईए का बड़ा गर्क कर लिया। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है, उसको जितनी बड़ी आबादी है वो समझते हैं हम तो सारी की सारी जो अपना कस्टमर है, हम तो अपना कस्टमर सारे का सारा दे रहे हैं मिडल ईस्ट को। तो हमें क्या ज़रूरत है अपने कस्टमर मिडल ईस्ट को देने की? हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उनको 3000 इंजीनियर्स यहाँ पे इस जगह काम कर रहे होंगे। 3000 इंडियन इंजीनियर्स। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होना है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग, और पता नहीं क्या क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने ये काम करना है। सो ये जो, और फिर ये जॉब्स जो क्रिएट करेगा, ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, सिर्फ इंजीनियर। अब इंजीनियर्स के पीछे कितना सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कितना स्टाफ आपको चाहिए होता है। सो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि वी शुड नॉट गेट ड्रैग्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें कॉन्फ्लिक्ट से ड्रैग नहीं होना। पहले हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, कभी टीटीपी पै जाती है सानू, कभी बलोचिस्तान में मसला बन जाता है, कभी इंटरनल पॉलिटिशियंस रौला डाल देते हैं, तबाही मचा देते हैं। ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर वो उन्होंने अपनी चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं, दे आर वेरी केयरफुल, उनको पता है हमने क्या करना है। और ये जो है इसकी आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, ये एक एरोस्पेस पार्क में जो है, वो जिस जगह का नाम है आई थिंक देवान हाली, जिसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट के करीब हज़ारों नौकरियां तो जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है जी। लेकिन उसका आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। एक वो आई थिंक मैं देख रहा था बोइंग सुकियाना प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं मोदी साहब, जिसके ज़रिए वो लड़कियों
کو بچوں کو جو ہے انگیج کریں گے ایویشن سیکٹر کے اندر. اٹ مینس کہ بچوں کے دماغوں میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھس، اسٹیم سبجیکٹ ڈال دو، ان کے دماغ ان چیزوں سے بھر دو. ٹھیک ہے جی. اب بوئنگ جو ہے وہ تقریباً آلریڈی پہلے میرا خیال ہے اس نے پچھلے سال $100 ملین کی انویسٹمنٹ کا انفراسٹرکچر کا اعلان کیا ہوا تھا. بھائی پاکستان نے کب اپنی پاپولیشن کو کیش کرنا ہے؟ یہ جڑے ساڑھے مولوی ادھر کہہ رہے ہیں بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، حالات خراب کیے جا رہے ہیں، انفلیشن ہو رہی ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں. ہم نے کب ان چیزوں کا فائدہ اٹھانا ہے اپنی آبادی کا؟ گولڈمین سیکس کہہ رہے 2075 تک تو ہمارا کباڑا نکل جائے گا اگر if we do not pay attention to all that developments. ٹھیک ہے جی. ہم نے 2075 میں اگر 13ویں اکانومی بننا ہے ایز پر دا گولڈمین سیکس، اینڈ گولڈمین سیکس یہ کہتا ہے کہ اینڈ اکانومسٹ آف دا گولڈمین سیکس یہ کہتے ہیں کہ بائی 2075 انڈیا جو ہے وہ سلائٹلی کراس کر جائے گا امریکہ کو. انڈیا سلائٹلی کراس کر جائے گا امریکہ کو. ٹھیک ہے جی. سو یہ لاسٹ میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح تقریباً جسے آپ کہہ لینا کہ ایک بڑے پیمانے پہ انڈینز نے جہاز بھی امپورٹ کر رہے ہیں. میرے خیال ہے 2000 کے قریب جو جہاز ہیں وہ انڈینز امپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ ہمیں ساری کی ساری ضرورت ہے، اور وہ بچنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قطر جو پیسے کما رہا ہے، جو دبئی والے کما رہے ہیں، ابو دھابی کما رہا ہے، عمان کما رہا ہے، ٹرکی کما رہا ہے، ان کو کیوں دیں؟ ٹھیک ہے جی. سو ہم ڈائریکٹ فلائٹس لائیں. اگر ہم ڈائریکٹ، اور مزے کی بات ہے یہ ڈائریکٹ فلائٹس کہاں پہ چلیں گی؟ اب آپ نے جانا ہے لیٹس سے جی آسٹریلیا، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے راستے میں انڈیا میں رکیں، جو وہاں سے آ رہے ہیں یورپ والے جو ہیں. ٹھیک ہے. آپ مڈل ایسٹ میں کیوں رک رہے ہیں؟ آپ یورپ سے اڑیں، آپ سیدھا آ کے انڈیا رکیں، ممبئی میں رکیں، کہیں دلی میں رکیں، ساؤتھ میں رکیں، کہیں بھی اور ادھر چلے جائیں. آپ نے ایشیا پیسفک میں جانا ہے، انڈونیشیا جانا ہے، ملیشیا جانا ہے، ساری یورپ کی ٹریفک اور ساری جو ایسٹ ایشیا کی، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ادھر کی جو ٹریفک ہے جس نے یورپ جانا ہے وہ سارے انڈیا کے راستے سے گزر کے جائیں. وائی دے اسٹاپ ان مڈل ایسٹ؟ سو دیٹس وائی دے وانٹ ٹو کریٹ دیٹ ایکو سسٹم. وہ ساری چیزوں کو وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو بچنا چاہیے. ہم نے بڑی چنگوئزم 2 دن ہماری یہاں پہ بہت زیادہ ہوئی ہے. وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. ایران نے پاکستان کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑا تھا. اگر پاکستان رسپونڈ نہ کرتا تو آپ امیجن کہ کیا ہوتا. پاکستان کو رسپونڈ کرنا پڑا، اور دیٹ واز اے میٹر آف، جسے وہ کہتے ہیں نا، دیٹ واز اے میٹر آف ٹیریٹوریل سوورینٹی اینڈ انٹیگریٹی کا مسئلہ تھا کہ اگر پاکستان رسپونڈ نہ کرتا تو پھر تو ظاہری بات ہے لوگوں نے کہنا تھا یہ پتہ نہیں ان کے پاس کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. کوشچن تو یہ، حالانکہ دنیا کو پتہ ہمارے پاس کیا کیا ہے، لیکن آپ کی یہ ساری کی ساری جو ڈیٹیرنس ہے وہ ایروڈ ہو جاتی ہے. آپ کی ڈیٹیرنس ایروڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہ نہیں کرتے، آپ جسے وہ کہتے ہیں نا آپ رسپونس نہیں دیتے، تو لوگ کہیں گے بھائی ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، یہ کرتے ہی کچھ نہیں ہے، ان کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے یہ خاموش ہو جاتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ان چیزوں میں انگیج ہونا چاہیے. ہمیں یورپ اور امریکہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہم وہ فائدہ تب اٹھا سکتے ہیں جب وہ ریئل ٹرم میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. جب وہ ریئل ٹرم میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ کریں گے. اب یہ جو اوکاسا ایئر ہے، انڈیگو ہے، ایئر انڈیا ہے، وہ 1120 جہازوں کے آرڈر کیے ہیں ایک سال کے اندر. 1120 صرف اکاسا ایئر جو ہے اس نے 150 کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. 3 جو انڈین کیریئرز ہیں وہ انہوں نے 1120 جہازوں کے آرڈر کیے ہوئے ہیں. اب دیکھیں پوری دنیا کی سول ایویشن جو اتھارٹی ہے تھلی مچ گئی ہوگی وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اور پھر دین دے لک اٹ فرام انڈیا فرام دیٹ لینس کہ بھائی وہ آرڈر دے رہا ہے. جو ملک آرڈر دے رہے ہیں ان کو اس اینگل سے دیکھا جاتا ہے. سو ہمیں کیا ہم کوئی آرڈر دے رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنی ساری مارکیٹ ہی دے دی ہے اماراتیوں کو، قطریوں کو، ٹرکش کو، باقیوں کو. ہماری تو یہ، میں لاسٹ ٹائم آئی واز ٹریولنگ ٹو ٹرکی، میں نے جنیوا جانا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں چلو یہاں سے یار تھوڑی محب وطن بنے، اور میں یہاں سے پی آئی اے پہ بیٹھ گیا. ٹرسٹ میں مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا تھا. میرے آگے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کچھ اسکرین، نہ لینی نہ دینی. ٹھیک ہے. ایک بڑی سی اسکرین لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا.
5 گھنٹے کی پتہ نہیں کتنی دیر کی وہ تھا، اور خستہ حالت تھی PIA کی، اور آگے سے میں نے ٹرکش لی ہوئی تھی، اور وہ جب ٹرکش میں نے کچھ دن میں ٹرکی رکا، اور آگے میں نے جنیوا جانا تھا ایک کانفرنس کے لیے، تو ٹرسٹ می زمین اور آسمان کا فرق تھا کہ آپ ٹرکی شہر میں، وہ ٹرکی شہر کی تو وہاں جنیوا سے میرے خیال 2-3 گھنٹے کی فلائٹ تھی، تو وہ تو میں پہنچ گیا، لیکن آئی مس کہ میں نے کہا آئی شوڈ ہیو گون فار ٹرکی شہر، اس میں کچھ ظاہری بات ہے کہ پیسے زیادہ ڈالنے پڑتے، لیکن وہ خیر دیٹ واز آل بائی دی آرگنائزرس. سو دا کوشچن ہیئر از کہ وہ جو میں نے چیز کی کہ میں نے کہا یار PIA کو فائدہ دلائیں، لیکن وہ PIA کو کیا فائدہ دلانا ہے اگر آپ اٹ از ایٹ دا کاسٹ آف یور کمفرٹ، آپ کے پاس کمفرٹ ہی کوئی نہیں ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، کہ ان کو سمجھو. ٹھیک ہے جی، انڈیا کے اندر تو وہ بہت سا انڈیا بھی بڑا ہے، سو ساری کی ساری جتنی ڈومیسٹک ایئر ٹریفک ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑی ہے. ٹھیک ہے جی، ایئر انڈیا اور انڈیگو نے اکیلے نے 970 آرڈر دیا ہے، بعد میں یہ اکاسا بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اور میں دیکھ رہا تھا جو ٹاٹا گروپ جو جس نے ایئر انڈیا ہے اس نے بھی 470 پلینس کا آرڈر کیا ہوا ہے، 250 ایئر بس سے اور 220 فرام دا بوئنگ. اب بوئنگ تو آ گئی انڈیا میں، اور ایئر بس بھی آئے گی انڈیا کے اندر، ایئر بس فرینچ ہے، سو وہ بھی آئیں گے، ان کی تو ویسے ہی وہ میک ان انڈیا اور وہ سارا وہ بڑا کرنا چاہتے ہیں. سو یہ جو چیز ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اب انڈیگو الون میرا خیال ہے 500 کا اس نے آرڈر دیا ہوا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو بچنا چاہیے ہمیں. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، لیٹس ناٹ گیٹ ڈریگڈ ان ٹو آل دیز تھنگس. سو جو سول ایویشن کے منسٹر ہیں ان کے سندھیا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈین جو کیریئر ہے وہ 1500 سے 2000 تک پہنچ جائے گی، فلیٹ سائز ہو جائے گا 2030 تک. سو ایویشن مارکیٹ ہے، لیکن وہ ایویشن مارکیٹ از بینگ، وہ کیوں ہے؟ بیکاز آف وہاں پہ انٹرنل انہوں نے ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بزنس زیادہ ہے، کاروبار زیادہ ہے، لوگ بڑا موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی. آج کل میں دیکھ رہا تھا بڑا میس بنا ہوا ہے انڈیا کے اندر ٹریفک کا، وہ زیادہ تر فاگ شاک کی وجہ سے بڑے مسئلے بنائے ہوئے ہیں ان کے بنے ہوئے ہیں. سو پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. پاکستان نیڈس ٹو بی کیئرفل کہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ ایران انڈیا اور ان چیزوں میں پڑے رہیں. پہلے اکانومی کو گرو کرنا ہے. اگر ایران نے ہمیں ڈریگ کرنے کی کوشش کی ہے، سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل ان اے سینس کہ لیٹس ناٹ گیٹ ڈریگڈ ان ٹو آل دیز، اس میس میں نہ آ جائیں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بیلنس ریسٹور کر لی ہے، جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. ہم نے اپنی کیپیبلٹی کیپیسٹی اپنا بتانا تھا وہ ہم نے بتا دی ہے. اور میرا نہیں خیال ایران اب کرے گا. ایران کے فارن آفس نے کل جو سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں وہ بڑی ٹھنڈی سٹیٹمنٹس ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. بیسیکلی جب ایران نے کل یہ کہا تھا کہ نان ایرانینز مارے گئے ہیں، اٹ مینس دے آر ٹیلنگ دی پیپل کہ ایرانی نہیں مارے گئے، لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہماری کوئی بےزتی نہیں ہوئی. سو دس از واٹ دے آر سیئنگ، دس از واٹ دے آر سیئنگ. ٹھیک ہے جی. سو یہ ایران کی طرف سے پاکستان نے تو نام ہی نہیں نا لیا کہ کون مارا گیا کون نہیں مارا گیا. یہ پاکستان نے تو یہ کہا نا جی 2 بچے مرے اور 3 زخمی ہوئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں جو وی ہیو ٹو لک ایٹ انڈیا کہ کس طرح وہ اکانومی ٹریڈ اور ان چیزوں میں گھس رہے ہیں اور وہ زیادہ اپنا کام کر رہے ہیں. مودی صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی پہلے کاروبار کرو، پہلے کاروبار کرو، پھر بے شک آپ اپنا جو آپ نے اگلی چورن دنیا کو دینی ہے دو، پہلے اپنے لوگوں کو رزق پہ لگا دو، لوگوں کو کاروبار پہ لگا دو، وہ روٹی پیسہ کمائیں اور بعد میں جو ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے ملک میں کرتے رہو. سو obviously دیٹ ڈزنٹ مین دی انٹائر انڈیا کو جاب ادھر کو بہت تھرتھلی مچ گئی ہے پیسوں کے والے سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن the track record because the level of growth is very high, more than 7% is like and consistent growth ہے یہ. ٹھیک ہے. اینڈ رائٹ آفٹر آپ چلے جائیں کووڈ کے بعد دے ہیو بن سکسیزفل، ان چیزوں میں انہوں نے بڑی وہ کیا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری 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 کیئرفل ان دس. بہت کیئرفل رہیں اور اپنا کام کریں اور بچیں ان چیزوں سے. اور جیسے وہ لگے ہوئے ہیں اپنا دیکھ رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں، ہمیں اس طرح کا میکنزم چاہیے.
although پاکستان از لکی انف کہ ابھی ہمارے ایران کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کو ہم نے پولیٹیسائز نہیں کیا. وہ جو بارڈر پہ چیزیں چل رہی ہیں, اگر وہ بارڈر والی پولیٹیسائز ہو جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا. بارڈر بھی بند ہے, ٹریڈ بھی چلے, سو ٹریڈ بند نہیں ہونی چاہیے, جو مرضی ہو جائے. اینڈ آلویز فالو انڈیا اینڈ چائنا آن دس, اینڈ لک ہاؤ چائنا نے اگر انڈیا کے پہلے بندے مارے, بعد میں انڈیا نے چائنا کے مارے, بٹ کاروبار نہیں بند ہوا. دیٹ شوڈ بی دا اسپرٹ, آئی بلیو. تھینک یو.